मसीह यस्सु के जलाली और बाबरकत नाम में AW अशरफ मसीह यस्सु में आपकी एक दफ़ा फिर से सलामती चाहता है। मैं अपने खुदा यीशु मसीह का नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने इस नचीज़ कमज़ोर और कलाम के अदना से तालिब इल्म को एक और मौका बख्शा कि मुल्क मलेशिया से मैं आपके साथ यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री के प्लेटफॉर्म से मुखातब हो सकता हूँ या हो रहा हूँ। अपने खुदा यीशु मसीह का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि वक्त ब वक्त मुझे मौका फराहम करता है कि कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयाँ मैं भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। आज इस मजमून को, जिस टॉपिक को मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, शेयर करने लगा हूँ, आपके साथ आपके होश गुजार करने लगा हूँ। बहुत से हादमों ने इसके ऊपर पहले से लिखा है, पहले से बताया है, गाइड किया है, और जिनकी तालीम और जिनकी गुफ्तगू, जिनकी टीचिंग कलाम खुदा के मुवाफिक है, मैं उनके लिए बरकत चाहता हूँ। और जिनकी टीचिंग कलाम खुदा के मुवाफिक नहीं या कलाम खुदा की रूह से कलाम मुक़द्दस के मतन के मुताबिक नहीं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ खुदा उन्हें हिकमत और दनाई की रूह बख्शे। आज का टॉपिक एक्सप्लेन करने से पहले, और जितने भी सुन रहे हैं या सुने, अपने जहन में इस बात को याद रख लें कि मैं किसी के खिलाफ बात नहीं करने की कोशिश करता, बल्कि कलाम मुक़द्दस की सच्चाई जो है वो मैं खुदा के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। कोई भी इसको पर्सनली मत ले, बल्कि कलाम खुदा के मुआफिक इसको लेकर समझे कि कलाम खुदा क्या कहता है, मेरा और आपका खुदा क्या कहता है। खुदा का जो कलाम है, खुदा का कलमा जो है, खुदा के मुंह की बातें जो हैं, जो मेरे लिए और आपके लिए राह रास्त है, वो क्या कहती हैं। तो आज इस टॉपिक को सुनने और समझने से पहले अपनी रूह में इस बात को याद रखिएगा। मैं अपने खुदा यीशु मसीह का शुक्र करता हूँ, उसके नाम की तारीफ बजा लाता हूँ, उसका नहायत शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का, जिसने मुझे ये तौफीक बख्शी और एक बेहतरीन उस्ताद डॉक्टर अभिषेक राज, जिनका तल्लुक इंडिया बेंगलोर से है, जो यशरून टीचिंग एंड अपोलोजेटिक मिनिस्ट्री के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उनकी वसासत से कलाम खुदा की सच्चाइयों को मैं जानता और समझता हूँ, और पाक रूह की रहनुमाई में होता हुआ उनको आप तक पहुँचाता हूँ। इस बात के लिए मैं अपने खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आप भी ज़रूर अपने खुदा की हजूरी में होकर, पाक रूह की रहनुमाई में होकर इन बातों को समझिएगा और जानिएगा, क्योंकि आज का ये मजमून, आज का ये टॉपिक ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि आपके लिए और हमारी आने वाली नस्लों के लिए और मौजूदा नस्लों के लिए नहायत ही अहम है, नहायत ही ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि आज के जिस दौर में हम चल रहे हैं, आज के जिस दौर में हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, उस दौर में हमें इस टॉपिक को समझना नहायत ज़रूरी है, नहायत ज़रूरी है। मैं जितना कहूँ उतना कम है, नहायत ज़रूरी है हम सब के लिए। आज का मजमून आमतौर की तरह, जिस तरह मैं कलाम खुदा को एक्सप्लेन करता हूँ या जिस टॉपिक को मैं बयान करता हूँ, उसका सवालात मैं स्क्रीन पे दे देता हूँ। इस टॉपिक के भी, इस मजमून के भी सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, आप देख सकते हैं। मैं चंद सवालात कलाम खुदा में से आपके सामने रख के कलाम खुदा की रूह से, कलाम खुदा की आयात से, कलाम मुक़द्दस के मतन से एक्सप्लेन करूंगा, बयां करूंगा। फिर फैसला आपके हाथ में है कि आपने क्या करना है। और जो लोग इस तालीम को और कलाम मुक़द्दस की बातों के खिलाफ काम कर चुके हैं और फिर वो वापस समझते हैं कि हम अब वापस नहीं आ सकते या अपनी इज्जत को अहम रखते हैं, तो उनका और खुदा का ये मसला है। मगर मेरा फर्ज है कि मैं कलाम मुक़द्दस की सच्चाई आप तक लेके पहुंचा हूं या पहुंचने वाला हूं। पहला सवाल है, क्या औरत पास्टर बन सकती है? औरत पास्टर के ओहदे पर फायज हो सकती है कि नहीं? औरत पास्टरशिप के लिए है या नहीं? खुदा का कलाम हमें क्या कहता है औरत के बारे में, कि औरत पास्टर बन सकती है कि नहीं? क्या औरत खिदमत कर सकती है? अगर कर सकती है तो कौन कौन सी खिदमत कर सकती है? औरत जनाजा क्यों नहीं पढ़ा सकती? औरत निकाह क्यों नहीं करवा सकती? औरत बपतिस्मा, बैप्टाइज क्यों नहीं कर सकती या नहीं दे सकती? पलूस रसूल पहला करंथ उसके 11 बाब में, और उसके बाद पलूस रसूल पहले तिमोथियुस के खत उसके 2 बाब में हमें क्या सिखाता है, उससे हमें सीखने को क्या मिलता है, अब इन बातों को भी जानेंगे और सीखेंगे। कलाम मुक़द्दस में से मेरे साथ पहला करंथस उसका 11 बाब और उसकी 3 आयत को खोलें और पढ़ें। यहां से हम आगाज करेंगे। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूं, पलूस कहता है, बस मैं तुमको आगाह करना चाहता हूं कि हर मर्द का सर मसीह और औरत का सर मर्द और मसीह का सर खुदा है। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने जाने और कबूल किए जाने पर मसीह की बरकत आप पर और मुझ पर भी हो। जिंदगी में एक बात को हमेशा याद रखिएगा, किसी भी बात को समझने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमेशा उसकी जड़ से उसको पकड़ें, हमेशा उसकी जड़ से उसको
پڑھ کے سمجھ کر ایکسپلین کریں، نہ ہی صرف آپ کے لیے بلکہ جو آپ کو سنیں گے، جن کو آپ ایکسپلین کریں گے، ان کے لیے بھی یہ باتیں نہ تو اور سوالات پیدا کرے گی بلکہ ان کے جو سوالات ہوں گے ان کے جواب بڑے آرام سے ان تک پہنچ جائیں گے۔ تو میں ابھی کچھ ایسا ہی کرنے والا ہوں۔ اس آیت کو جو پولس رسول کے خط میں سے پہلا کرنتھس اس کا 11 اس کی 3 کو میں نے پڑھا، پولس کہتا ہے اس بات سے آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر کیا ہے؟ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے۔ کلام مقدس کی پہلی کتاب اور اس کے 2 باب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اس آیت کو لے کر پولس کس طرح سے اس آیت کو بیان کر رہا ہے، کیسے آرڈینیشن کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اس بات کو ہم پیدائش کی کتاب اس کے 2 باب اس کی 18 اس کی 25 میں دیکھتے ہیں۔ وہاں پہ لکھا ہے خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں۔ جب خدا نے آدم کو بنایا، مرد کو پہلے کریٹ کیا، تو خدا کہتا ہے اب آدم کا کیا ہے؟ اکیلا رہنا اچھا نہیں، یعنی کہ خدا نے ایک مرد اس کی مانند بناؤں گا۔ خدا کہتا ہے کہ آدم کی مانند میں ایک مرد کو بناؤں گا، اور پھر لکھا ہے کہ خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور اس کی پسلی میں سے ایک پسلی کو نکال لیا اور اس سے ایک عورت کو یعنی کہ ہوا کو بنایا۔ اور جب اس عورت کو جو آدم کی پسلی سے بنائی گئی تھی اس کو دیکھا کہ جب آدم نے دیکھا تو آدم نے کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی ہے اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اس بات کو غور کریے گا، خدا نے سب سے پہلے مرد کو کریٹ کیا اور مرد کی پسلی میں سے عورت کو بنایا۔ اور پولس رسول اپنے خط میں کیا کہتے ہیں؟ عورت کا سر مرد ہے۔ اس کے بعد میں اب یہاں پر بھی ہمیں کچھ سوال نظر آتے ہیں اس بات کو لے کر جو میں نے آپ کو بتائی۔ سوال نظر آتا ہے کہ اس لیے ہمیں آگے چلنے سے پہلے ان سوالوں کو جو ہے ساتھ ساتھ کلیئر کرنا ہے، ساتھ ساتھ سمجھنا ہے، تاکہ ہم بات کو اچھے طریقے سے جان سکے، سمجھ سکے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے۔ خدا نے آدم مرد کو ہی کیوں پہلے بنایا؟ کیونکہ خدا کا پلان تھا۔ ہمیشہ یاد رکھیے گا، خدا پری پلانر ہے۔ ہمارا خدا پہلے سے پلان کر کے رکھتا ہے۔ کیونکہ خدا کا پلان تھا کہ اپنے بیٹے یسوع کو زمین پر بھیجنے کو وہ مرد ہی کی شکل اور صورت میں آنے والا تھا۔ اس بات کو وہ دنیا میں آنے والا تھا۔ خدا یسوع مسیح جو آنے والے کئی سو سالوں کے بعد آدم کی پیدائش سے پہلے خدا نے اس پلان کو بنایا اور پھر آدم کو اپنی شبیہ مرد کی شبیہ پر بنایا، اور خدا نے یہ پہلے سے پلان کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجے گا۔ پہلا کرنتھس اس کا 11 اس کی 7 آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس لیے خدا نے مرد کو پہلے بنایا اور اس کی پسلی میں سے عورت کو پیدا کیا تاکہ عورت مرد کے تابع رہے، کیونکہ عورت مرد سے ہے، مرد عورت سے نہیں ہے، کیونکہ عورت مرد کے لیے پیدا ہوئی۔ کلام خدا اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ پہلا کرنتھس اس کا 11 باب اس کی 7 اس کی 10 آیت کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں ان باتوں کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ ہمارا خدا کمال ترتیب کا خدا ہے۔ اس بات کو ہمیشہ اپنی زندگی میں رکھ کے اپنے خداوند کی تعریف اور تمجید کیجیے گا، اس کے نام کو جلال دیجیے گا۔ ہمارا خدا کمال ترتیب کا خدا ہے۔ اس کے پلان اور اس کے کام انسان تب تک نہیں سمجھ سکتا جب تک خدا کا روح انسان پر اس کے بھیدوں کو اور اس کی سمجھ کو، اس کے پلانز کو ظاہر نہ کرے۔ کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے جس طرح میں نے بتایا کہ ہم آغاز سے شروع کرتے ہیں، خدا نے سب سے پہلے مرد کو بنایا اور مرد کی پسلی میں سے خدا نے عورت کو پیدا کیا۔ کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں پتہ چلتا ہے ہنوک کے بارے میں۔ خدا کا بندہ ہنوک، خدا نے آدم سے پیدا ہونے والوں میں سے ایک ایماندار کو دیکھا۔ اس وقت میں خدا نے ایک ایماندار کو دیکھا اور اس کو پسند آیا کہ اس کو اس دنیا سے اٹھا لے۔ تعریف اس خدا کی، کتنی کمال کی بات ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ انسان جو مجھے پسند آیا ہے، اس نے سمجھا کہ اس دنیا میں اس کا کوئی کام نہیں ہے، اور اس نے اس کو دنیا میں سے اٹھا لیا۔ لکھا ہے اور اس نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور اس نے اپنے بندہ ہنوک کو آسمان پر اٹھا لیا اور اپنی محبت کا، انسان سے اپنی محبت کا ایک بار پھر سے اظہار کیا کہ اس کو کتنی محبت ہے اپنے لوگوں سے، انسان سے۔ پیدائش اس کا 5 باب اور اس کی 23 سے اس کی 24ویں آیت کے اندر میں کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں، بڑھتے ہیں، ہمیں نظر آتا ہے خدا نے نوح کو آواز دی۔ انسان کی بدی اور خطا زمین پر بڑھ گئی
اور خدا انسان کو بنانے سے معلول ہوا، اور خدا نے زمین پر نظر کی اور اپنے بندے نوح کو آواز دی اور اس سے ایک نیا حکم کرنے والا، ایک نیا کام کرنے کو تھا، اور زمین پر سے ہر ایک چیز کا نام و نشان مٹانے کا سوچ لیا خدا نے، اور نوح سے کہا کہ تم میرے لیے ایک کشتی بناؤ اور اپنے خاندان کے سمیت خاندان کو لے کر اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا ساتھ لے کر پیدائش 7:12 میں چلے، کہتا ہے اس کشتی کے اندر چلنا، کیونکہ وقت نزدیک ہے کہ میں زمین پر 40 دن اور 40 رات پانی بھیجوں گا، طوفان بھیجوں گا پانی کا، بارش آئے گی، ہر طرف پانی اور پانی ہی ہوگا، زمین تباہ و برباد ہوگی۔ اور ایسا ہوا۔ خدا نے مرد کو آواز دی اپنے کام کو، اپنے منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے۔ آگے کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں خدا کا خوبصورت خادم، جس کے وسیلہ سے اور جس کی اصل اور نسل سے میرا اور آپ کا منجی خدا یسوع مسیح آنے والا تھا، اس کو آواز دی، ابراہیم، اور خدا نے اس کو بت پرست مہذب میں سے اور اس زمین میں سے جہاں پر بت پرستی ہوتی، جہاں پر بت بیچے جاتے، بنا کر بیچے جاتے تھے، اس زمین سے، کسدیوں کے علاقہ سے خدا نے اپنے بندے ابراہیم کو نکالا، ابراہیم کو آواز دی، اور 90 سال کا وہ بندہ تھا جس سے اس نے اولاد کا ہونے کا ممکن، جس سے اولاد نہیں ہو سکتی تھی، اور خدا نے اپنے اس بندہ سے اولاد پیدا ہونے کا وعدہ کر دیا۔ اور کلام خدا کہتا ہے کہ جو تجھے برکت دے گا میں اس کو برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت بھیجے گا اس پر میں لعنت بھیجوں گا، اور زمین کی قومیں اور قبیلے تیرے نام سے برکت پائیں گے۔ خدا نے یہاں پر بھی مرد کو آواز دی اپنا منصوبہ آگے پہنچانے کے لیے، اپنی آواز، اپنا میسج، اپنا پلان آگے بڑھانے کے لیے۔ پیدائش 12:1-2 آیت میں آگے ہم چلتے ہیں، دیکھتے ہیں خدا، اب وقت آیا کہ خدا جس قوم کو اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا، ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، اور یعقوب سے اب وقت آ گیا تھا کہ خدا شریعت کے معاملے میں اس قوم کو چن لے، علیحدہ کر لے، اور اس قوم کو چن کے اس قوم کو نکالنا مصر کی غلامی میں سے۔ خدا نے پھر ایک مرد کو آواز دی، اور اس مرد کا نام موسیٰ، بزرگ موسیٰ ہے۔ بزرگ موسیٰ کو خدا نے آواز دی اور کہتا ہے اب وقت تھا کہ خدا اپنی چنی ہوئی قوم اسرائیل کو مصر کی غلامی سے آزاد کروائے، اور خدا نے اس بندے کو اس کام کے لیے چنا جو فرعون کے گھر اور آنے والے وقت میں مصر کا بادشاہ ہونے والا تھا۔ ایکسوڈس اس کا باب نمبر 3، اخروج کی کتاب اس کے 3 باب میں۔ اور یہی ہے وہ موسیٰ جس پر خدا نے اپنی قوم کے لیے چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا حکم اور شریعت کو صادر کیا، تاکہ میری قوم میرے ساتھ ایسے چلے جیسے میں چاہتا ہوں۔ خدا نے مرد کو آواز دی۔ پھر ہم گنتی کی کتاب اس کا 11 باب اس کی 29ویں آیت میں دیکھتے ہیں، موسیٰ کی یہ بات ایسے جیسے آنے والے وقت کو ظاہر کر رہی ہے کہ آنے والے وقت میں لوگ اس بات سے زیادہ خادم بننے سے زیادہ لیڈر، بوس، پریسٹ پسند کریں گے۔ بات کو غور سے سمجھیں۔ موسیٰ کی یہاں پر جب آپ پڑھتے ہیں گنتی کی کتاب اس کا 11 اس کی 29 میں اس آیت کو پڑھ کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ موسیٰ جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ وقت آئے گا، آنے والے وقت میں ایک وقت آئے گا جب لوگ لیڈر بننا، بوس بننا، اور صرف سمجھتے ہیں کہ خدمت جو ہے وہ انہی عہدوں پر بیٹھ کے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ خدا کا کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ان باتوں کو پڑھیے گا۔ شریعت میں موسیٰ کی شریعت، جب ہم کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہیں 2 سینچری BCE میں، شریعت میں خدا نے ہر قسم کا قانون اور حکم دیا اپنے لوگوں کو کہ کیسے اسرائیل کو خدا کے ساتھ چلنا اور خدا کو خوش کرنا ہے، کیسے یہ خدا دوسرے خداؤں سے الگ ہے۔ یاد رکھیے گا شریعت میں ٹوٹل 613 قانون ہے شریعت کے اندر میں۔ کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے سیکریفیشل اینڈ اس کے بعد میں ہمیں پتہ چلا سیکریفیشل اور سرمینل لا، یعنی کہ قربانی اور عیدوں کے قانون اور قوانین۔ اس کے بعد میں یہ جو 613 ہے، 613 کے اندر میں بتا رہا ہوں، جو ان کو ڈیوائیڈ کرے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو مین جو قربانی اور عیدیں ہیں ان کے اندر کتنے قانون ہیں۔ اس کے بعد میں آگے ہمیں پتہ چلتا ہے سیول اینڈ جوڈیکل لا، یعنی سماجی اور عدالتی قانون۔
پھر اس کے بعد مورل لا یعنی اخلاقی قانون. یہ جتنے بھی قانون 613 آئے وہ خدا نے موسیٰ پر ظاہر کیے، یعنی کہ مرد پر ظاہر کیے. مرد کو چنا اپنے ارادے کو آگے بڑھانے کے لیے. اس نے سب کو لیڈ کرنے کے لیے بھی کسی نہ کسی کو خدا نے چن لیا تاکہ وہ خدا کے کام کو، خدا کی رضا کو، خدا کے اس قانون کو وہ آگے لوگوں تک پہنچائے تاکہ لوگ ان قوانین کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں. تو ان لا کو اچھے طریقے سے پرفارم کروانے کے لیے خدا نے کچھ لوگوں کو چنا جن کو کاہن، پریسٹ، چرواہا، پاسٹر کہتے ہیں. غور کریے گا، دھیان سے سنیے گا، پھر آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آئے گی. میں اکثر یہ ایکسپلین کرتا ہوں، بیان کرتا ہوں کہ کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے ہر چیز ایک چین کی طرح آپس میں جڑی ہوئی ہے، کنیکٹڈ ہے. جیسے ایک چین ہوتی ہے ایسے ایک چین کی صورت میں سب کچھ آپس میں کنیکٹڈ ہے. جیسے آپ ون بائی ون ایک ایک کر کے ہر چیز کو دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، پھر آپ بات کے آخر تک پہنچیں گے. شریعت جب آئی تو شریعت کے اندر میں بھی خدا نے مرد کو چنا تاکہ وہ خدا کے قوانین کو خدا کے لوگوں تک پہنچائے. اس میں ہائی پریسٹ یعنی کہ سردار کاہن، پھر اس کے بعد پریسٹ یعنی کہ کاہن، اور اس کے بعد سروینٹ یعنی کہ خادم نظر آتے ہیں. خادم اس کے بعد جو ہیکل کی خدمت کرتے تھے، اور جو پریسٹ ہے وہ جو سروینٹ ہے اس سے آگے، اور جو ہائی پریسٹ ہے اس کا مطالعہ ہمیں کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے لیویٹیکس چیپٹر نمبر 12 اور ورس نمبر 2 میں. اس کے بعد ہبرو اس کا باب نمبر 4 اس کی آیت نمبر 14 میں، 14 سے 16 اور 9 سے 7 کے اندر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہائی پریسٹ یعنی کہ سردار کاہن کون ہے. ان آیتوں کو ضرور پڑھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو. اب اگر ہم شریعت کے سب قوانین میں غور سے دھیان دیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی خدا نے کسی سے بھی یہ نہیں کہا کہ تم میرے لیے کسی عورت کو پریسٹ، ہائی پریسٹ انوائنٹ کرو، مسا کرو. کہیں پر بھی ہمیں نظر نہیں آتا. غور کریے گا، شریعت میں ہمیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ خدا نے اپنے بندہ سے کہا ہو کہ تو ایسا کر، کسی عورت کو پریسٹ کے، کاہن کے، سردار کاہن کے عہدے پر انوائنٹ کر. کہیں پر بھی نظر نہیں آتا، کہیں پر بھی نظر نہیں آتا کہ وہ جو ہے جس طرح موسیٰ اور جس طرح کاہن جو ہے وہ کلیسیا کو، ان لوگوں کو گائیڈ کر رہے تھے، ان کو خدا کے قوانین کے بارے میں بتاتے تھے، سکھاتے تھے، اس طرح ایسے کرو، تم ایک عورت کو بھی چنو اور وہ یہ سب کام کرے گی. ایسا کہیں پر بھی شریعت میں نظر نہیں آتا. اگر آیت حوالہ آپ کے پاس موجود ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا تاکہ میرے علم میں اضافہ ہو. اس کے بعد میں اگر ہم دیکھیں تو خدا نے عورتوں سے کام لیا. وومن انوائنٹڈ فار ورشپ آف گاڈ. خدا کے کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے عورتوں کو مسا کیا. عورتیں خدا کے لیے تھی، عورتوں نے خدا کی خدمت کی، اس کی ورشپ کی. ہم کلام خدا میں ہمیں یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے عورتوں کو بھی اپنی خدمت کے لیے چنا ہے. جیسے خدا کے گھر میں اس کی تمجید کرنا، خدا کے لوگوں کے لیے نبوتیں کرنا. پیدائش کی کتاب اخروج کی کتاب اس کا 15 باب اس کی 20 آیت کے اندر میں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا. ٹھیک ہے، میں جتنی باتیں کر رہا ہوں آپ ضرور خدا کے کلام خدا میں سے آیات کو نکالیں اور پڑھیں. اور ہمیں معلوم ہوتا ہے خدا نے ایک ہلدا جو خدا کی خاتمہ تھی، خدا نے اس کو نبیہ چنا. نبیہ یعنی کہ جب ہم بات نبیہ کی کرتے ہیں، نبی کی کرتے ہیں، تو پرانے عہد نامہ کے اندر میں عام خدمت کرنے والا بندے کو بھی عورت اور جتنے بھی خدا کے خادم ہوتے تھے، لوگ ہوتے تھے، ان کو نبی یا نبیہ کہا جاتا تھا. مگر نئے عہد نامہ کے اندر میں یہ کانسیپٹ تبدیل ہے. یہ پاکرو کی نعمت ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا. جو خدا کے پاکرو کو پاتا، خدا کا پاکرو اس کو نعمت دیتا ہے کہ وہ نبوت کرے. نئے عہد نامہ کے اندر میں اس کا کانسیپٹ تبدیل ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر میں، پرانے عہد نامہ کے اندر میں ہر خدمت کرنے والے بندے کو نبیہ یعنی پروفٹ کے طور پر کہا گیا ہے، اس کو پکارا جاتا تھا. اس بات کو آپ ہلدا جو ہے خدا نے اس کو نبیہ چنا، آپ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا کنگ اس کا 22 باپ اس کی 14 سے اس کی 20 میں، اور دوسرا کرونیکل یعنی تواریخ اس کا 34 باپ اس کی 22 سے اس کی 28 آیت کے اندر میں.
اس کے بعد خدا نے سارہ کو چنا اپنی خدمت کرنے کے لیے. مریم کو چنا، یہ ایک نبیہ تھی، خدا کی ورشپ کرتی تھی. ڈبورا کو چنا، آپ جانتے ہیں، کلام خدا کا مطالعہ کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کلام مقدس میں قضات کی کتاب میں اس کا 4 باب اس کی 4 سے اس کی 5ویں آیت میں کے اندر میں. اس کے بعد ہم اور دیکھتے ہیں ایبیگیل جو ہے اس کو نبیہ کی لسٹ میں ایڈ کیا جاتا ہے. یہ اب دوسرا سیموئیل اس کا 3 باب اس کی 3 آیت میں، اور دوسرا سیموئیل اس کی 17 آیت میں، 17 باب اس کی 25ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں ہمیں نظر آتا ہے ایستر کے بارے میں، یعنی کہ آسٹر جو ہے، جو خدا کی بیٹی تھی، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس نے خرچ کیا. نبیہ اپنی قوم کے لیے خدا کی حضوری میں 3 دن اور 3 رات روزہ رکھی اور اپنی قوم کو آزاد کروایا. آستر کی کتاب اس کا 4 باب اس کی 16 آیت کے اندر میں. آپ ان جتنے بھی حوالے دیے میں نے اور جتنوں کے بھی نام میں نے لیے آپ ضرور پڑھ سکتے ہیں. یہ خادم ہے، خدا کی خدمت کرتی تھی، مگر پریسٹ کے کاہن کے عہدے پر فائز نہیں تھی. عورت پرانے عہد نامہ کے اندر میں بھی کاہن کے عہدے پر فائز نہیں تھی، اس بات کو یاد رکھیے گا. میں اس لیے پیدائش کی کتاب سے آہستہ آہستہ شریعت تک پہنچا ہوں، اور اس کے بعد عورت کو جتنی بھی عورتوں نے پرانے عہد نامہ کے اندر میں خدمت کی اور ان کی خدمت کیا تھی وہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بہتر طریقے سے معلوم ہو. آگے دیکھتے ہیں. اب وقت آ گیا ہے کہ بادشاہ چنے جانے لگے ہیں. پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ خدا نے پیدائش کے اندر میں آدم کو بنایا اور آدم سے عورت کو پیدا کیا. پھر خدا نے نوح کو آواز دی، مرد ہے. اس کے بعد خدا نے ابراہیم کو آواز دی، مرد ہے. پھر اس کے بعد میں خدا نے موسیٰ کو آواز دی، مرد ہے. اس کے بعد خدا نے شریعت کے اندر میں موسیٰ کے وسیلہ سے کاہن چنے، مرد ہے. اس کے بعد میں نے عورتوں کے بارے میں بتایا کہ عورتیں پریسٹ کاہن کے عہدے پر فائز نہیں تھی مگر خدا کی خدمت کرتی تھی. اب وقت آیا ہے کہ میں بتانے لگا ہوں کہ خدا نے اسرائیل کے لیے جو ہے بادشاہوں کو چنا، بادشاہ مقرر کیے. اب بادشاہی دور آنے لگا ہے. خدا نے اسرائیل قوم کے لیے بادشاہ مقرر کیے تاکہ وہ اپنے لوگوں کا انصاف کر سکے. اسرائیل اور یہودا دونوں میں خدا نے مرد کا ہی چناؤ کیا، عورت کا نہیں. یاد رکھیے گا، اگر خدا نے کسی عورت کو چنا ہے تو مجھے بھی آئے سینڈ کرے تاکہ مجھے بھی پتا چلے. آج جو خادم پرانے عہد نامہ میں سے، غور سے بات کو سنیے گا، آج جتنے بھی خادم پرانے عہد نامہ کے اندر تھے دائیکی پر کلام سنا کر لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، کیا ان کو اوٹی میں یہ نظر نہیں آتا کہ اوٹی میں تو کوئی بھی عورت پاسٹر یا پریسٹ کاہن فرنٹ لائن پر آئی ہی نہیں ہے؟ یہ بات میں اس لیے انکلوڈ کی یہاں پر کیونکہ بہت سے لوگ اب جن کی وائف اور جو عورتیں پاسٹر کے عہدے پر ہیں وہ پرانے عہد نامہ میں سے حوالہ دیتی ہیں اور پرانے عہد نامہ کے حوالے دے کے بات کرتی ہیں، اور وہ خادم جو دائیکی کے لیے پرانے عہد نامے کا استعمال کرتے ہیں ان کو یہ باتیں نظر نہیں آتی کہ خدا نے پرانے عہد نامہ کے اندر میں تو عورت کو پاسٹر کے عہدے پر چنا ہی نہیں ہے. دائیکی کے لیے پرانے عہد نامے کے اندر سے حوالے مل جاتے ہیں. ان خادموں کو پرانے عہد نامہ سے دائیکی کے لیے اپنی پرسنل ذات کے لیے تو حوالے مل جاتے ہیں مگر صحیح بات کے لیے حوالے نہیں ملتے. پرانے عہد نامہ کے اندر میں خدا نے کہیں پر بھی پاسٹر کاہن یعنی کہ کنگ، خدا نے کہیں پر بھی کسی عورت کو فرنٹ لائن کے اوپر انوائنٹ نہیں کیا. کلام خدا کا مطالعہ کر کے، پرانا عہد نامے کا مطالعہ کر کے اگر کوئی ہوا تو مجھے بتائیے گا. یہ تھی اوٹی کی بات، یعنی پرانے عہد نامے کی بات جو میں نے بہت شارٹ کر کے آپ سب کو بتائی ہے. اب ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں دیکھ لیتے ہیں اور غور سے دیکھتے ہیں تاکہ سب کو علم ہو کہ کلام کیا کہتا ہے، اور خاص طور پر ان کو تو ضرور علم ہو جائے عورت پاسٹر کے عہدے پر نہیں بیٹھ سکتی، پاسٹر کے عہدے پر انوائنٹ نہیں ہو سکتی. جان بوجھ کر کوئی انسان اس بات کو اگنور کر دے، اس بات کو نہ سمجھے کلام کیا کہتا ہے، پھر وہ اور اس کا خدا جانے. ہمارے لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ جو لوگ آگے بڑھ چکے ہوئے ہیں، جو عورتوں کو پاسٹر اناؤنس کر چکے ہوئے ہیں، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ وہ واپس نہیں آ سکتے کیونکہ ایکچوئل میں ان کی عزت نفس جو ہے وہ پامال ہوتی ہے. نئے عہد نامہ کے اندر میں اب بات کر لیتے ہیں ہم نئے عہد نامہ میں سے تاکہ ہر ایک کو اس بات کا جواب مل جائے جس کو سننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو. مجھے پتا ہے
क्योंकि मुझसे बहुतों ने नए अहदनामा के अंदर से सवाल पूछा, मगर मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए पुराने अहदनामा में से आता हूँ, ताकि बेहतर तरीके से मैं हर बात की जड़ से उसको समझा सकूँ, बता सकूँ, ताकि अगले के जहन में, रूह में बात अच्छे से घुसे, फिर वो कबूल करे, ना करे, उसकी अपनी मर्जी है। अब अगर आपकी वाइफ या आप किसी औरत पास्टर की सरपरस्ती में चल रहे हो, तो फिर आप मेरी बातें समझने में दुश्वारी पैदा होगी, फिर आप मेरी बातों को समझने में कासर हो, और मैं भी आज समझ भी जाओ मगर कबूल नहीं कर सकोगे, क्योंकि अब आपका मसला है कि आप कैसे एक औरत पास्टर के अंडर में चल रहे हो और सडनली आपको समझ आ जाए कि औरत तो पास्टर के ओहदे पर खड़ी हो ही नहीं सकती, और आप उसको छोड़ने के लिए उसके सामने जाके बात करो, और तो फिर तो जनाब फिर आप कलीसिया से ही बर्खास्त कर दिए जाओगे, तो फिर आपके लिए मसला है, क्योंकि आपके लिए इंसान खुदा के कलाम से ज्यादा उत्तम हो गया, ज्यादा ऊंचा हो गया कि आप बात नहीं कर सकते। मैं जानता हूं, मैंने बहुतों को देखा है। कलाम खुदा का नए अहदनामा के अंदर में मैं इस आगे बढ़ते हुए आगाज करूंगा खुदा यीशु मसीह के 12 शागिर्दों से। गौर से वन बाय वन ध्यान से सुनिएगा। अपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, मत्ती रसूल की अंजील उसका 10 बाब उसकी 4 आयत, मरकस रसूल की अंजील उसका 3 बाब उसकी 13 आयत और उसकी 19 में, और लूका रसूल की अंजील उसका 6 बाब उसकी 12 से उसकी 16 में, मेरे मुनज्जी यीशु ने जब उस काम को जो उसने शुरू किया उसको आगे बढ़ाने के लिए 12 रसूलों को चुना, और इस पहले ग्रुप में खुदा यीशु मसीह ने शागिर्दों को चुने, जो काम सौंपना था, जो अपने बाद इसको कंटिन्यूअसली रखना था। खुदा यीशु मसीह ने 12 लोगों को चुना। ये पहला ग्रुप था, यीशु ने चुना था। उसमें से कोई भी उस 12 के अंदर में, इस एक ग्रुप के अंदर में जिसमें 12 लोग थे, 12 मर्द थे, एक भी औरत नहीं थी जो यीशु मसीह ने जो है रसूलों की खिदमत के लिए चुनी हो। गौर करिएगा, पहले मैं आगे चलूंगा, आपके जहन में सवाल पैदा हो रहे होंगे, शायद मैं चलूंगा, मैं बताऊंगा, बट ध्यान से और गौर से सुनिएगा। लूका रसूल की अंजील उसका 10 बाब उसकी 1 से उसकी 23 आयत में, फिर जब हम लूका की अंजील को देखते हैं तो इसे एक और ग्रुप में, यानी कि पहले 12 का ग्रुप खुदा यीशु मसीह ने चुना और उनको साइड पे किया। अब लूका 10:1-23 में खुदावंद एक और ग्रुप को खुदा यीशु मसीह जो है वो हिदमत के लिए भेजते हैं। लूका उसका 10 बाब उसकी 23 में लिखा है, अंजील के जो यीशु मसीह ने ग्रुप हमें जो नजर आता है लूका में, यहाँ पर भी यीशु ने सबको जो एहतियार देता है और खुदा के आने वाली बादशाही की मुनादी जो खुदावंद उनको भेजता है, इस ग्रुप में भी औरत नजर नहीं आती, हमें सिर्फ और सिर्फ मर्द ही नजर आते हैं। ये था वो वक्त जब खुदा का रूह इंसान के साथ परमानेंट नहीं था। तब तक खुदा का रूह इंसान के साथ साथ होता जब खुदा की रजा या खुदा ने कोई काम अपने लोगों से लेना होता था, और खुदा ने यहाँ पर लोगों के जरिया से अपने चुने हुए लोगों पर जाहिर किया अपने आप को, और अपने कलाम को अपने लोगों तक पहुंचाया। तो यहाँ पर इस दूसरे ग्रुप के अंदर में भी खुदावंद यीशु मसीह ने, मेरे और आपके मुनज्जी ने मर्दों को ही चुना है फ्रंट लाइन पर। गौर करिएगा, आगे चलते हैं। जब हम पुराने अहदनामा की कुछ किताबों में गौर करें और ध्यान से पढ़े तो मालूम होता है कि खुदा ने अपने लोगों से वादा किया कि वो अपनी रूह अपने लोगों पर डालेगा और उसके लोग उनके नाम को दुनिया पर जाहिर करेंगे। जोएल नबी की किताब उसका 2 बाब उसकी 28 से 29 में, और अमाल की किताब उसका 2 उसकी 17 में खुदा का बंदा इस बात की नबूवत करता है कि आने वाले दिनों में खुदा अपने रूह जो है हर बशर पर डालेगा। ये है वो वक्त जब खुदा अपने रूह को पहले परमानेंट खुदा का रूह इंसान के अंदर, खुदा के इंसान के ऊपर नहीं रहता था, मगर अब ये जो शरीयत के, ये जो पुराने अहदनामा में, योएल नबी की किताब में और उसके बाद एक्ट में हम देखते हैं ये जो वादा, ये जो प्रोफेसी की गई, अब यीशु मसीह के जाने के बाद अमाल की किताब का मुताला करते हुए हमें पता चलता है कि ये पेशन गोई पूरी हो रही है और परमानेंट खुदा का रूह हर किसी को मिल रहा है, मर्द को भी, औरत को भी, जवान को भी, बूढ़े को भी, सबको मिल रहा है। खुदा का पाकरू मिल रहा है सबको। आगे चला खुदा का बंदा, उसके बाद अमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 4 आयत में, द होली स्पिरिट कम्स एट पेंटिकॉस्ट होता है।
اب خدا کرو، خدا نے جو کہا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے اس کا آغاز یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے بعد ہوا، اور خدا نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اور یہ وہ وقت تھا جس کو خدا نے روح ملا، جس کو خدا کا روح ملا، وہ روح اس کے ساتھ پرماننٹ رہا، اور آج بھی جس کو خدا کا روح ملتا ہے، یعنی پاک روح ملتا ہے، ہولی اسپرٹ ملتا ہے، وہ اس کے ساتھ پرماننٹ رہتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ اس میں مرد بھی ہے، اس میں عورت بھی ہے، اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، سب ہیں۔ اب خدا کا روح ملنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خادم بھی ہو یا آپ خادم بن کے ہو۔ غور کریے گا، اب خدا کا روح ملنے پر مطلب یہ نہیں کہ آپ خادم ہو یا آپ اب خدمت کر سکتے ہو۔ مطلب یہ ہے کہ روح ملنے پر، روح جو ملا وہ تو اس بات کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ آپ مسیح یسوع میں پیدا ہوئے، اور خدا کا روح آپ میں ہے، آپ مر گئے اور مسیح آپ میں زندہ ہوا، یعنی کہ آپ ایک اب کیا ہے، نئی مخلوق، انگلش میں نیو کریشن کہا گیا ہے۔ یعنی کہ روح ملنے پر آپ کیا ہوئے، ایک نئی مخلوق ہوئے، خدمت کے لیے نہیں۔ مگر ہمارے یہاں پر معاملہ کیا ہے کہ لوگ جیسے ہی کچھ بولنا شروع کر سکتے ہیں، جیسے ہی اونچی دعا یا جیسے ہی باتیں اٹینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، وہ سمجھ لیتے ہیں خود سے ہی کہ ہم خدمت میں چلے گئے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں ایک اور مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے، کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، روح کے پھل۔ افسس کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 4 باب، اس کی 11، اس کی 12 میں، یوحنا اس کا 21 باب، اس کی 15، اس کی 17 میں، پہلا پترس اس کا 5 باب، اس کی 1 سے اس کی 15 میں۔ اس باتوں کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے روح کے پھلوں کے بارے میں۔ روح ہمیں پتہ چلتا ہے، اور خدا کی خدمت کن کن کو کیسے کیسے دیتا ہے۔ خدمت کا دیکھتے ہیں، اپوسٹلز، خدا کچھ کو رسول چنتا ہے، پروفیسی کچھ کو نبی چنتا ہے، ایونجلسٹ خدا کسی کو مبشر چنتا ہے، پاسٹرشپ کسی کو پاسٹر، ٹیچنگ کسی کو ٹیچر، لیڈرشپ کسی کو لیڈر چنتا ہے۔ روحانی نعمتیں ہمیں اس آیات میں نظر آتی ہیں۔ روحانی نعمتیں، پہلا کرنتھس اس کا 12، اس کی 8 سے اس کی 11 میں، روم کی کلیسیا کا نام پولس کا خط، اس کا 12 باب، اس کی 6 سے اس کی 8 میں، افسس اس کا 4 باب، اس کی 11 میں، جو نعمتیں میں نے بتائی ہیں وہ سب ہمیں اس آیت میں مل جاتی ہیں، اور اگر ہم ٹوٹل دیکھیں تو یہ سب کی سب 20 نعمتیں ہیں۔ ٹوٹل 20 نعمتیں ہیں۔ روح کے پھل بھی ہیں اور روح کے گفٹ بھی ہیں۔ روح کی نعمتیں، روح کی یعنی کہ نعمتیں یعنی روح کے اسپرٹ آف گفٹ آف اسپرٹ، روح کے یہ نعمتیں ہیں۔ ہمیں نعمتیں کون سی ہیں یہ میں نے آپ کو بتایا۔ پہلا کرنتھس اس کا 12 باب، اس کی 8 سے اس کی 11 میں، رومیو اس کا 12 باب اور اس کی 6 سے اس کی 8 میں، اور اس کے بعد افسس اس کا 4 باب، اس کی 11 میں۔ غور کریے گا، یہ ٹوٹل 20 ہے۔ اپوسٹلشپ، پروفیسی، ایونجلسٹ، پاسٹر، سرونگ، ٹیچنگ، انکرنگ، ہیلنگ، لیڈرشپ، مرسی، وزڈم، نالج، فیتھ، ہیلنگ، میریکلس پاور، ڈسرننگ اسپرٹ، ہیلپ، ایڈمنسٹریشن، ٹنگس، انٹرپریٹیشن آف ٹنگس۔ یہ 20 نعمتیں ہیں، اور ان کا کچھ کا تعلق جو ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ ان میں سے 9 طرح کی نعمتوں کا تعلق خدمت کے لیے ہے، اور باقی سب کا تعلق ایماندار میں ہوگا، یا ہو سکتا ہے ایک ایماندار کو، کلیسیا کے کسی بھی انسان کو، بندے کو مل سکتی ہے، بٹ 9 کا تعلق جو ہے وہ خدمت سے ہے۔ 9 نعمتوں کا تعلق خدمت سے ہے، یعنی کہ خدا کا روح ملا، اور اب اس میں سے آپ کو جتنی نعمتیں مل رہی ہیں، اگر ان 9 میں سے جو نعمتیں ہیں وہ آپ کو خدمت کے لیے ملی ہیں، کہ آپ خادم کے طور پر اپنے آپ کو اب وقف کرو، خرچ کرو، خادم کے طور پر اپنے آپ کو دو۔ مگر یہاں پر ہوتا کیا ہے، جو کسی نہ کسی طرح سے کلیسیا میں اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ کوئی بھی نعمت کلیسیا کی ترقی کے لیے، کوئی بھی نعمت وہ ترقی کے لیے ہے۔ سب کو ایک طرح کی نعمت ملے یہ ضروری نہیں، اور سب کو ایک ہی نعمت ملے یہ بھی ضروری نہیں۔ میں خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا نے مجھے جتنی بھی نعمتیں بخشی، میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ میرے استاد کو خدا نے 6 طرح کی نعمتیں بخشی ہیں، جن سے وہ خدا کے نام کو جلا دیتے ہیں۔ پاکڑو کے ہولی اسپرٹ کے جو گفٹ ہیں،
इनका ताल्लुक जो है खिदमत और आम इंसान से भी है। गौर करें तो जो हीलिंग है, ये हीलिंग की बरकत खुदा किसी को भी दे सकता है। मेडिकल पावर के आपको जो खुदा के पाकरू से पावर मिली है, खुदा का जो पाकरू है उसके वसीला से मुआजिज़े हो सकते हैं, किसी को भी हो सकता है। ज़ुबानों का जो तर्जमा है वो खुदा किसी को भी दे सकता है। सर्विंग जो है, किसी की खिदमत करना, वो खुदावंद किसी से भी, आप किसी भी तरीके से किसी की खिदमत कर सकते हो। इनकरेज करना, आप दूसरों को अच्छे तरीके से इनकरेज कर सकते हो। गिविंग, आप किसी को भी किसी को देने के तरीके से, पैसे से, रोटी से, कपड़े से, किसी की कोई भी, ये खिदमत किसी के लिए भी है। मार्सी, आप किसी पर भी रहम दिल हो सकते हो। नॉलेज, आपके पास इल्म है, ये कलीसिया के आम बंदे के पास भी हो सकता है। विजडम भी खुदा ने हर किसी को दी है, दे सकता है। आप एक रूह को, एक स्पिरिट को गाइड करते हो, उसको आप इनकरेज करते हो, ये भी खुदा हर किसी को दे सकता है। हेल्प, आप एक दूसरे की हेल्प, ये हिदमत भी हर किसी के लिए है, हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चुना गया है, जो कलीसिया में हर बात का ख्याल रखता है, खुदा ये औरत को भी दे सकता है, ये मर्द को भी दे सकता है। ये हादम के अंदर तो होनी ही होनी है, मगर क्या है कि कलीसिया के आम बंदे के लिए है। हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत है, हर एक इंसान को जो खुदा का रूप आता है, कि उसके पास खुदा के रूप की नेमत कौन सी है। नेमत वो मर्द हो या औरत हो। अब मसला क्या है कि लोगों को ये बातें ना तो सिखाई गई हैं और ना ही वो सीखना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा तो अपने आप में उस्ताद बना बैठा है, सीखना तो कोई चाहता नहीं कि हमें सिखाया जाए। अब जो कोई बहुत अच्छी दुआ कर लेता है, या फिर कलीसिया के लोगों ने उसको देखा कि दुआ की और ये बंदा बहुत अच्छा है और उसको एप्रिशिएट किया, वो अपने आप में खुद से अपने आप को पास्टर समझ लेता है, या अपने आप को खुद से हादम समझ लेता है। यानी कि पता उसको भी नहीं है कि मेरी कॉलिंग क्या है, उसको भी नहीं पता कि मेरी कॉलिंग एक्चुअल में प्रीचिंग है। मेरी जो कॉलिंग है वो सिर्फ खुदा ने मुझे नेमत बख्शी है, खुदा ने मुझे सिर्फ नेमत दी है कि मैं लोगों के लिए दुआ करूं, खुदा ने नेमत दी कि मैं दूसरों के लिए दूसरों की मदद करूं, दूसरों को इनकरेज करूं, ये चर्च के अंदर में हिदमत करूं। इस बात का तो ना उसको पता है, ना सिखाया जाता है। और एक बात और, माँ सदके जाए हमारे पास्टर लीडरों पर, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने पसंद के लोगों को चुन लेते हैं और उनको ऐसा मुकर्रर कर देते हैं ताकि वो उनके साथ चेयर पर बैठ सके, उनके साथ वाली चेयर पर बैठ सके, क्योंकि सामने बैठा हुआ तो बंदा उनके साथ बैठ नहीं सकता। तो जब तक मुकर्रर नहीं करेंगे वो कैसे सामने आएगा, और जब मुकर्रर कर देंगे तो जरूरी है कि जनाब उसको पास्टर की या हादम की लिस्ट में बिठाया जाए, और जब कुर्सी पर उसको मुकर्रर कर दिया तो कुर्सी भी देनी लाजमी है। तो माँ सदके जाए इन तमाम पादरियों के, इन तमाम लोगों के जो इस तरह के हैं, जो अपने मुफाद के लिए लोगों को मुकर्रर कर देते हैं। मैं उनके लिए खुदा से दुआ करता हूँ, खुदा उनको एक अक्ल और तनाई दे। मतलब ये हुआ, हम देखते हैं कि मतलब ये हुआ कि दोनों पार्टी अपने अपने मकसद के लिए दूसरे का इस्तेमाल कर रही हैं, खुदा की मर्जी जो है उसको समझ नहीं रहे। अब हर कोई होली स्पिरिट के गिफ्ट और फ्रूट से वाकिफ, यानी खुदा की जो नेमतें हैं और रूह कुदूस के जो फल हैं उससे वाकिफ जब हो जाएगा, तो वो पास्टर के ओहदे पर आने से ज्यादा इस बात को गौर और फिक्र करेगा कि मुझे जो जिम्मेदारी दी है खुदा ने, खुदा के पाकरू के वसीला से मैं उसको कैसे पाए तकमील तक पहुंचा सकता हूं, वो ज्यादा इस फिक्र में रहेगा। मजे की बात तो ये है, लोग रूह से खाली हैं, तो फिर रूह की हदायत कैसे मिलेगी, फिर चलेंगे कैसे खुदा की रूह के साथ। मेरी बातों पर गौर करिएगा। अब हम चलते हैं पलूस रसूल की बात की तरफ, जिससे कुछ लोग तो ये समझते हैं कि औरत पास्टर बन सकती है और कुछ लोग ये समझते हैं कि औरत पास्टर नहीं बन सकती। देख लेते हैं। मैं खुदा का हादम EW अशरफ खुदा का शुक्र करता हूं और ईमान रखता हूं कि अब जितनी बातें अब तक मैंने आप तक पहुंचाई हैं, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, जितनी बातें मैंने इस वीडियो में बोली हैं, उससे आपको मालूम तो हो गया होगा औरत के हक में पास्टरशिप है या नहीं, आपको कबूल करे या ना करे। एक बात को हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखिएगा, मेरा और आपका खुदा तरतीब का खुदा है। मेरा और आपका खुदा बातरतीब खुदा नहीं, मेरा और आपका खुदा खूबसूरत तरतीब का खुदा है। उसने बड़ी खूबसूरती से दिन ब दिन, वक्त ब वक्त खुदा ने जमीन और आसमान को बनाया, मर्द को बनाया, औरत को बनाया,
مرد کو آواز دی, خدا نے اس کے وسیلہ سے اپنی قوم کو وعدہ کیا کہ وہ تیری اولاد میں سے قوم کو پیدا کرے گا. خدا نے بڑی خوبصورتی سے مرد کو آواز دی کہ اس کی قوم کو مصر کی غلامی سے نکالے. خدا نے بڑی خوبصورتی سے قوانین دیے, اور خدا نے بتایا کچھ لوگوں کو, مردوں کو چن لو تاکہ وہ میری باتوں کو, میرے قوانین کو میرے لوگوں تک پہنچائے. اور خدا نے بڑی خوبصورتی سے بادشاہوں کو چنا, مردوں کو چنا تاکہ اس کی قوم کا انصاف کرے. کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے نئے عہد نامہ میں میرے اور آپ کے منجی خدا یسوع مسیح نے پہلے گروپ کے اندر میں 12 مردوں کو رسول چنا. پھر دیکھتے ہیں دوسرے گروپ کے اندر میں بھی خدا یسوع مسیح نے 12 کو چنا. پھر اس کے بعد اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اعمال کی کتاب کے اندر میں جب پاک روح اترتا ہے تو وہاں پر بھی خداوند کے بیٹے جو ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں جن کو روح ملا, مگر خدمت کے لیے فرنٹ لائن کے اوپر خدا کے لوگ, خدا کے بیٹے ہی موجود ہیں. یعنی کہ فرنٹ لائن کے اوپر میں مرد ہیں, اور جتنی عورتیں ہیں ان کے انڈر میں ہیں, ان کے انڈر میں ان کی سرپرستی میں چل رہی ہیں. بڑی خوبصورت بات ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت پاسٹر کے عہدے پر کھڑی ہو سکتی ہے, میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کیا آج خدا کی ترتیب اور خدا نے جو ترتیب بنائی وہ بدل گئی؟ خدا جو ترتیب کا خدا ہے, جو پیدائش سے لے کر مسیح یسوع تک اور رسولوں تک خدا یسوع مسیح بھی اسی ترتیب سے چلے آ رہے ہیں. آج جب خدا کا پاک روح مل گیا تو ترتیب جو ہے تبدیل ہو گئی. ترتیب جو ہے وہ یہاں ایسے ہو گئی. اب مرد جو یہاں پر تھا, عورت یہاں پر, اب عورت یہاں پر آ گئی اور مرد نیچے آ گیا. کیا ایسا ہے؟ کیا خدا کا روح جو ملا وہ با ترتیب روح ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. سو اپنے کانوں کو کھول کر, اپنی آنکھوں کو کھول کر اور خدا سے حکمت مانگ کر سمجھے کہ خدا کیا کہتا ہے, خدا کا کلام کیا کہتا ہے, خدا کا پاک روح ہمیں کیا گائیڈ کرتا ہے. پاسٹر کا مطلب کیا ہے؟ گریک زبان کے اندر میں پوئمن لفظ استعمال کیا گیا ہے. مطلب ہے چرواہا. اس کا کام ہے جو بھیڑیں اس کو دی گئی ہیں ان کی رکھوالی کرنا. پرانے عہد نامہ کے مطالعہ کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے پرانے وقتوں میں جو بہت اچھے کاروباری لوگ تھے, وہ ان کے پاس بہت سی بھیڑیں ہوتی تھی, اور وہ ایک بندے کو ہائر کرتے تھے, اور وہ جو ہائر کرتے تھے اسے چرواہا کہا جاتا تھا. اور وہ چرواہا جو تھا وہ اس بندے کی جو بھیڑیں تھی ان کی نگہبانی کرتا تھا, ان کو بہتر طریقے سے کھلاتا تھا, ان کی نگہبانی کرتا تھا, ان کو اچھی جگہ پر لے کے جاتا جہاں پر ہری ہری گھاس ہو. پھر اس کے بعد اس کو جانوروں سے بچاتا تھا, اس کو اچھے طریقے سے واپس لے کے آتا تھا, رات تک ان کی نگہبانی کرتا تھا. اگر کہیں پر بہت اچھی گھاس ہے تو ان کے ساتھ وہاں پر واپس آنے کی بجائے وہ وہاں پر ہی ہمہ لگا لیتا تھا, اور ان کی بڑی اچھی طریقے سے نگہبانی کرتا تھا. اور وہ مالک جس کی وہ بھیڑیں ہوتی تھی وہ اس کو تنہا, یعنی کہ اس کو کچھ نہ کچھ موازنہ دیتا تھا کہ اس کی بھیڑوں کی رکھوالی کر رہا ہے. پاسٹر, چرواہا, یہ ہے چرواہا. خدا نے ترتیب سے جو آیت میں نے آپ کی اور اپنی ہدایت کے لیے جو میں نے آغاز سے کھولی تھی, پڑھی تھی, پہلا کرنتھس اس کا 11 باب اس کی 3 آیت کے اندر میں خدا کا آرڈر کیسا ہے, خدا کی ترتیب کیسی ہے, وہ میں آپ کو پیدائش میں لے کر گیا, اور پیدائش سے نئے عہد نامہ میں, اور اب پھر میں وہاں پر آیا ہوں تاکہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ عورت پاسٹر کے عہدے پر کھڑی ہو سکتی ہے, فائز ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی. میں نے بہت سے ایسے آدموں کو دیکھا, بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بھاگتے جلدی جلدی یورپ کی طرف ہیں اور یورپ کے حوالے دینا شروع کر دیتے ہیں. اس کو دیکھو, اس کو دیکھو, اس کو دیکھو. بھائی مجھے کسی سے کیا, میرے لیے خدا کا کلام سب کچھ ہے, میرے لیے خدا کا کلام ہی سب کچھ ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ اب کوئی کالا, کوئی سفید, کوئی چٹا, کوئی گورا, مجھے اس سے کیا؟ اب وہ کیا تعلیم دیتا ہے, اس کی وائف پاسٹر کے عہدے پر ہے, مجھے اس بات سے کیا؟ پاکستان کے اندر میں جتنے بھی بڑے بڑے پاسٹر ہیں, بڑی بڑی منسٹریوں کو رن کر رہے ہیں, بڑے بڑے برانڈز ہیں, بھئی مجھے ان سے کیا؟ مجھے خدا کے کلام سے ہے میرا انصاف. اور مجھے جب قیامت کے دن میں جب میرا مسیح, میرا منجی زمین پر آئے گا, اس کلام مقدس کے موافق مجھے لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا, کسی پاسٹر, مرد یا عورت کے وسیلہ سے نہیں. مگر کلام کیا کہتا ہے؟ وہ اپنی باتوں میں صادق ہے, اپنی باتوں میں وہ پختہ ہے. آسمان اور زمین ٹل سکتی ہیں مگر یہاں پر لکھی ہوئی باتیں جو اس کے منہ سے صادر ہوئی وہ تبدیل نہیں ہو سکتی. کون کیا کہتا ہے, کون سا پادری, کون سی گوری, کون سا گورا اب کہاں پر ہے, مجھے کسی سے کیا؟
اور آپ کو بھی اس بات سے نہیں ہونا چاہیے. خدا کے کلام کو توجہ دے, خدا کے کلام کے اوپر دیکھے خدا کا کلام کیا کہتا ہے. کلام مقدس کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلا کرنتھس اس کا 11 باب اس کی 3 آیت کو دیکھتے ہیں, جو میں نے سب سے پہلے آیت کو پڑھا آپ کی اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. پلوس یہاں پر کہتا ہے, پس میں تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا ہے. خدا نے اور مرد کی پسلی کو نکالا اور عورت کو بنایا. اس حوالے کو, اس چیپٹر کو پورا پڑھتے ہوئے ہمیں معلوم ہوتا ہے, ہمیں 100 طریقے سے پتہ چلتا ہے. اگر اور لکھا ہے, اس کو میں پڑھتا ہوں آپ کی اور اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے. لکھا ہے, مگر عورت مرد کا جلال ہے, اس لیے کہ مرد عورت سے نہیں بلکہ عورت مرد سے ہے. اب عورت جو ہے وہ مرد سے پیدا ہوئی. آپ جب کلام خدا کا مطالعہ کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے مرد کو چنا تاکہ عورت تابعداری کے ساتھ مرد کے انڈر میں رہ کے سیکھے اور خدمت کرے. پرانے عہد نامہ میں معلوم ہوتا ہے, نئے عہد نامہ میں بھی پولس اسی بات کا حوالہ دیتا ہے اور پھر ہمیں لے کے جاتا ہے پیدائش کے اندر میں, اور یہی سیم حوالہ ہمیں پہلے تموتھیوس میں بھی نظر آتا ہے. پہلا تموتھیوس اس کا 2 باب اس کی 10 سے اس کی 15 آیت کے اندر میں سیم بات کو ریپیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے وہ, اور وہاں پر وہ صاف صاف اس بات کو بھی لکھتا ہے. میں پڑھتا ہوں, لکھا ہے, اس کے بعد جو ہوا اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت نے فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی. عورت فریب کھا کے گناہ میں پڑی ہے. عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے, اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے. اگر یہاں پر خدا کا کلام پولس رسول بیان کرتے ہیں, جو بندہ پولس صاف صاف کہتا ہے, میں اجازت نہیں دیتا تاکہ عورت سکھائے, یعنی کہ فرنٹ لائن پر آئے, میں اجازت نہیں دیتا اس بات کی. جو بندہ اس بات کو نہیں مانتا, جو بندہ اس بات کو ڈینائی کر کے عورت کو پاسٹر بناتا ہے یا عورت پاسٹر کے عہدے پر کھڑی ہے, تو میں آپ کو ایڈوائز دینا چاہتا ہوں, پولس کے خطوں کو پڑھنا چھوڑ دیں. اگر پولس صاف صاف کہتا ہے کہ میں اجازت نہیں دیتا, وہ کہتا میں اجازت نہیں دیتا, اب جو عورت پاسٹر کے عہدے پر ہے وہ پھر پولس کے تمام باتوں کو بھی رد کرے اگر اس بات کی سمجھ نہیں ہے تو. یہاں پر عورت کیا ہے, عورت مرد اور عورت, ترتیب کو سمجھے. خدا نے کیسی ترتیب بنائی, کتنی خوبصورت ترتیب بنائی. آرڈر کو سمجھتے ہیں, عورت ہے, مرد ہے, پھر مسیح ہے, پھر خدا ہے. کیا یہ بہتر لگے گا کہ عورت جو ہے وہ مرد کے اوپر ہو, عورت مرد کا سر ہو؟ یہاں پر صاف صاف لکھا ہے عورت کا سر مرد ہے. اب عورت خدمت نہیں کر سکتی, ایسا نہیں ہے. خدا کا پاکرو جو میں نے آپ کو بتایا, خدا کے پاکرو کی نعمتیں جو ہیں وہ سب کے لیے ہیں. خدا کے اگر پاکرو نے کسی عورت کو نبوت کرنے کی, معجزے کرنے کے لیے, غیر زبان بولنے کے لیے, اور کلیسیا میں ایڈمنسٹریشن کا کام کرنے کے لیے خدا نے, اور کلیسیا کے اندر سنڈے سکول چلانے کے لیے, کلیسیا کے اندر عورتوں کی منسٹری چلانے کے لیے خدا نے اس کو کال کی ہے, تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں کہ ہم اس عورت کو روکیں؟ نہیں, ہم روک سکتے, کیونکہ خدا کی رضا ہے. مگر خدا ترتیب کا خدا ہے, وہ اپنی ترتیب سے ہٹتا نہیں کہ کسی کو عورت کو اب چنے. اب روح کی ہدایت سے جب خدا کا روح پرماننٹ ہے تو کسی عورت کو پاسٹر کے عہدے کے لیے چن لے. یہاں پر ترتیب ایک جیسی آ رہی تھی, اب یہ کہ سڈنلی خدا کا پاک روح پرماننٹ آیا تو ترتیب تبدیل ہوئی, ایسا نہیں ہے. تو عورت پاسٹر کے عہدے پر انائٹ نہیں ہو سکتی. کلام خدا کی باتیں ہمیں سمجھنی اور جاننی ہے. یہاں ہمیں بات چلتے, عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے, اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے بلکہ چپ چاپ رہے, کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا اور اس کی پسلی سے عورت بنائی گئی. عورت خدمت کر سکتی ہے, ایسا نہیں ہے. عورت خدمت کر سکتی ہے, عورت سنڈے اسکول چلا سکتی ہے, عورت چرچ کے اندر میں جتنے بھی کام ہے, آفس کے جتنے بھی ڈاکومنٹیشنز ہیں, اس کا کام کر سکتی ہے. عورت اگر ہم دیکھیں, ہمیں پتہ چلتا ہے چلڈرن منسٹری چلا سکتی ہے, ویمن منسٹری چلا سکتی ہے. اور میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی ہے, پاسٹر ان کی جو وائف ہے وہ یہ کام کرتی ہے. مگر میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, ہمیں ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا ہے جو خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے. خدا کے کلام کے موافق ہمیں چلنا ہے. خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ خدا کا کلام یہ ہمیں بتاتا ہے.
میں نے کہیں پر بھی کسی بھی عورت کو کسی بھی بائبل کالج کے اندر میں مردوں کو تعلیم دیتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی کہ عورت جو ہے استاد بن سکتی ہے مگر عورتوں کے لیے، استاد بن سکتی ہے مگر بچوں کے لیے، پاسٹروں کے اوپر نہیں. اگر خدمت ہے تو ایک پاسٹر کے انڈر میں، ایک مرد کے انڈر میں خدمت کرے اور کر سکتی ہے. ان باتوں کو سمجھے اور یاد رکھے کہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے. ایک بہتر آرڈر کیا ہے کلام خدا کے مطابق، پولس رسول کیا بتا رہا ہے، اس آرڈر کو سمجھنا بہت ضروری ہے. آرڈینیشن کس طرح خدا نے کیا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے. یہ جو پہلے کرنتھس 11 اس کی 3 میں لکھا ہے، بس میں تمہیں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد ہے. تو عورت کمال تابعداری کے ساتھ خدمت کرے. خدا نے اس کو پاک روح کی وسیلہ سے خدمت بخشی ہے، خدا نے اس کو کام دیا ہے، وہ ایونجلزم کر سکتی ہے، مرد کے پاسٹر کے انڈر میں ہوگا. وہ کام کر سکتی ہے، پاسٹر کے انڈر میں ہوگا. اور ایسے ہی اگر عورت پاسٹر نہیں بن سکتی یا پاسٹر کا عہدہ خدا نے اس کے لیے نہیں رکھا تو یہ بات صاف ہے کہ عورت بپتسمہ نہیں دے سکتی. یہ بات صاف ہے عورت کیا ہے جنازہ نہیں پڑھا سکتی. یہ بات صاف ہے عورت نکاح نہیں کروا سکتی. خدا کے کلام کی باتیں ہیں یہ. میں خدا کا خادم EW اشرف ایمان رکھتا ہوں جتنی باتیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کلام خدا میں سے، جس طرح میں نے ترتیب سے بتایا آپ کو ضرور ان باتوں کو سمجھ کے آپ کو برکت بھی ملی ہوگی اور آپ نے کلام خدا میں سے بہت سی باتوں کو سیکھا بھی ہوگا. EW اشرف آپ سب کے لیے خدا سے برکت چاہتا ہے اور دعا کرتا ہوں کہ خدا سدا آپ کی حفاظت کرے. بہت جلد ایک نئے مضمون کے ساتھ EW اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.